Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम टेट उर्दू का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं पेपर 1A से मुतालिक। पहला सवाल, दर्ज झैल में खालिस हिंदी हुरूफ तहज्जी हैं। टे, डाल, पे, चीम, ठे, झीम, दाल, सीन। खालिस हिंदी हुरूफ में टे, डाल और अड़े हैं। टे, डाल और अड़े, लिहाजा सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल, वो कलिमात जो जोश व जज्बात में मुंह से अदा हो जाते हैं। हुरूफ अत्फ, हुरूफ रब्त, हुरूफ तखसीस, हुरूफ फुजाइया। हुरूफ अत्फ कहते हैं दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने का काम करने वाले जो हुरूफ होते हैं उनको हुरूफ अत्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर और, या, वाव। और इसी तरह से लेकिन, अगर वगैरह भी हो सकते हैं। हुरूफ रब्त, दो लफ्ज़ों को मिलाने का काम करने वाले जो हुरूफ होते हैं उनको हुरूफ रब्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर का, की, के, ने, में, पर, से, तक वगैरह। जी, हुरूफ तखसीस, ये हुरूफ जब आते हैं तो खुसूसियत पैदा करते हैं जुमलों के अंदर, जैसे ही, भी, तो, हर वगैरह। हुरूफ फुजाइया वो हुरूफ होते हैं जो जोश व जज्बात में मुंह से अदा हो जाते हैं, जिनका कोई माना व मफहूम खुसूसी तौर पर नहीं होता। लिहाजा सही जवाब है डी। अगला सवाल, मीह बरसे तो खेती हरी हो, फेल की मिसाल है। फेल हाल, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल मुस्तकबिल। यहाँ पर मौजूदा ज़माने में मुस्तकबिल की बात की जा रही है, लिहाजा ऐसे फेल को फेले मुजारे कहेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, आज़ादी काबे में नाफूस दैर में फूंका, कहाँ कहाँ तेरा आशिक तुझे पुकार आया। शेर में सनत मौजूद है। इस शेर के अंदर देखा जाए तो ऑप्शन देखिए, तजाद, हुस्ने तालील, मुरातुन नज़ीर, तशबीह। यहाँ पर पहले मिसरे के अंदर काबा और दैर, ये जो दो हुरूफ हैं, दो अल्फाज हैं, ये तजाद हैं। काबा खाना खुदा है और दैर जो है मंदिर के मानों में लिया जाता है, लिहाजा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, साख्त के एतबार से जुमले की किस्में हैं। 2, 3, 4, 5। साख्त के लिहाज से देखते हैं तो जुमले की दो किस्में हैं, वो हैं मुफर्रद जुमला और दूसरा मुरक्कब जुमला। मानवी एतबार से भी जुमले की दो किस्में हैं, मानवी एतबार से भी, वो हैं जुमला खबरिया, दूसरा जुमला इंशाइया। सही जवाब है ये। अगला सवाल, ये हुरूफ तशबीह नहीं हैं। ऑप्शंस हैं नुमा, जैसा, की तरह, के लिए। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं, नुमा, जैसा, की तरह, ये तीनों हुरूफ तशबीह हैं, एक ही मानों में इस्तेमाल में आते हैं, जबकि ऑप्शन डी के लिए हुरूफ तशबीह
نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، شعر کا آخری لفظ جس کی تکرار اشعار کے ہر آخری مصرے میں ہوتی ہے؟ خافیہ، تکرار لفظی، ردیف، بحر۔ آپشنز کو دیکھتے ہیں۔ خافیہ وہ ہم آہنگ الفاظ ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ تکرار لفظی، شعر میں ایک ہی لفظ اگر بار بار دہرایا جائے جس سے بات میں اثر پیدا کرنا مقصد ہو تو وہ تکرار لفظی ہوگا۔ ردیف، اشعار کے مصروں کے آخری الفاظ ہو سکتے ہیں جو ہو بہو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں دہرائے جاتے ہیں آخر میں۔ بحر، یہ جو ہے اوزان سے بنتی ہے، لہذا صحیح جواب ہے ردیف۔ اگلا سوال، 8واں سوال، اردو اور ہندی افسانوی ادب میں منشی پریم چند کی تخلیقات شہرائے عام اور بقائے دوام سے متصف ہیں۔ بجا طور پر انہیں ناول کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے ادبی وزن و وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے پروفیسر قمر رئیس کا یہ محاکمہ درج ہے۔ پریم چند مسلمہ طور پر ہمارے سب سے محبوب اور سب سے ممتاز افسانہ نگار ہیں۔ جس طرح ٹیگور نے بنگلہ زبان کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں مقبول اور محترم بنایا، اسی طرح پریم چند کی تصانیف نے اردو اور ہندی کو ملک کی اعلیٰ زبانوں کی حیثیت سے دنیا کے کروڑوں انسانوں سے روشناس کرایا۔ پریم چند ایک درجن ناول کے خالق ہیں۔ ان کے تمام ناول ہندوستانی سماج کی معاشرتی، ثقافتی، تہذیبی اور جدوجہد آزادی کی معتبر دستاویز ہیں۔ یہ اقتباس دیا گیا ہے اندیکھا متن کے تعلق سے۔ نیچے سوال ہے، یہ ناول کے بادشاہ ہیں؟ سوال بالکل آسان ہے۔ آپشن دیکھیے، ٹیگور، پریم چند، قمر رئیس، یہ تمام۔ اقتباس کے لحاظ سے ناول کا بادشاہ کہلانے والا مصنف پریم چند ہے۔ اگلا سوال، اسی اقتباس کا دوسرا سوال، یہ بنگلہ زبان کے مصنف ہیں؟ تو اقتباس سے پتہ چلتا ہے، آپشنز دیکھیے، قمر رئیس، ٹیگور، منشی پریم چند، مسلمہ۔ ٹیگور جو ہے بنگلہ زبان کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، پریم چند اصل میں اس زبان کے مصنف ہیں؟ اردو اور ہندی بنگالی۔ پریم چند اردو اور ہندی کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، یہ اندیکھا متن نظم سے تعلق رکھتا ہے۔ چند اشعار ہیں یہاں پر دیکھیے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجشک فرومایا شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، حق را بسجود صنما را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں جو ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، تہذیب نبی کارگہ شیش گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ اس متن سے تعلق رکھنے والا سوال، درجہ بالا متن اس صنف سے متعلق ہے؟ یہ مثنوی ہے یا غزل ہے یا نظم مرثیہ؟ دیکھیے، یہ جو اشعار ہیں وہ نظم کے اشعار ہیں۔ اگلا سوال، اسی متن سے تعلق رکھنے والا ایک اور سوال، شاعر مشرق ہیں؟ آپشنز ہیں، اقبال، حفیظ جالندھری، نذیر اکبر آبادی، امجد حیدرآبادی۔ متن کے تعلق سے جو ہے صحیح جواب ہے اقبال۔ اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں۔ دیگر آپشنز دیکھیے، حفیظ جالندھری کو فطری شاعر کہتے ہیں، فطری شاعر، جبکہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر۔ اسی طرح امجد حیدرآبادی کو جو ہے صوفی سرمد کہتے ہیں، صوفی سرمد۔ اسی طرح حکیم الشعراء بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال،
اگلا سوال، شاعر کھیت کے ہر خوشہ کی گندم کو کب جلا دینے کی بات کر رہا ہے؟ شعر میں اس کا جواب موجود ہے، آپشنز دیکھتے ہیں۔ فصل میں ٹڈی لگ جانے پر، فصل کے کٹ جانے کے بعد، کاشتکار کو روزی نہ ملنے پر، بوڑھوں اور نوجوانوں کو روزی نہ ملنے پر۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، کاشتکار کو روزی نہ ملنے پر، دہقاں کہتے ہیں کاشتکار کو۔ اگلا سوال، شیشہ شیشی ٹوکرا ٹوکری ہے، آپشن ہیں جنس حقیقی، مترادفات، متضاد، جنس غیر حقیقی۔ شیشہ جو ہے لفظ مذکر ہے اور غیر جاندار ہے، جبکہ شیشی اسی کا مؤنث لفظ ہے۔ ٹوکرا مذکر لفظ ہے، اس کا مؤنث ٹوکری ہے، لہذا یہ جنس غیر حقیقی کہلاتے ہیں۔ دیگر آپشنز کو اگر دیکھیں گے تو جاندار اسموں کے اندر یا جاندار اسما کے اندر جنس یعنی مذکر کے مقابل مؤنث اور مؤنث کے مقابل مذکر کا پایا جانا، جیسے لڑکی کے مقابل لڑکا، اسے جنس حقیقی کہتے ہیں۔ جاندار اسما میں تذکیر و تانیث۔ مترادفات کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو، جیسے خط ہے، پتر ہے وغیرہ۔ متضاد الفاظ کہتے ہیں اپوزٹ الفاظ کو، جیسے زمین و آسمان، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اگلا سوال، لڑکوں سبق یاد کرو میں اسم کی یہ حالت ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر ایک اسم آیا ہے لڑکوں، اور سبق بھی اسم ہے، یاد کرو یہ فعل ہے۔ آپشنز دیکھتے ہیں، اضافی، خبری، ظرفی، ندائی۔ اسم کی حالتوں میں سے یہ لڑکوں سے کہا جا رہا ہے، اس لیے یہ ندائی حالت ہے۔ نیکسٹ سوال، پہلا، دوسرا، تیسرا وغیرہ ہیں، صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ یہ اعداد سے تعلق ہے اور ان کو جو ہے اعداد ترتیبی کہتے ہیں۔ اعداد ترتیب یعنی آرڈر کے لیے آنے والے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس طرح سے جو آرڈر ہوتا ہے اس کے لیے آنے والے اعداد ہیں، لہذا صحیح جواب صفت عددی۔ اگلا سوال، غصہ مت کرو، جھوٹ مت بولو افعال ہیں، فعل امر، فعل ناقص، فعل نہیں، فعل منفی یا منفی فعل۔ فعل امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، جیسے کھاؤ پیو، یہاں آؤ وہاں بیٹھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ حکم یا التجا، ریکویسٹ، جیسے مجھے آپ کا ذرا موبائل دیجئے، ذرا پانی پلا دیجئے، اس طرح سے۔ فعل ناقص کمزور فعل کو کہتے ہیں، یعنی اس میں فاعل جو ہے کام کے کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص اثر کے تحت ہوتا ہے، ویسا فعل فعل ناقص کہلاتا ہے۔ جیسے میں بہت خوش ہوا، خوش ہونا جو ہے کمزور فعل ہے۔ نیکسٹ، فعل نہیں، فعل نہیں کہتے ہیں کسی کام کو کرنے سے روکنا۔ منفی فعل کہتے ہیں نیگیٹو فعل کو، جیسے نہ۔ لہذا یہاں پر فعل نہیں جو ہے صحیح جواب ہوا۔ نیکسٹ سوال، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ اس شعر میں چھوٹا سا چاند کیا ہے؟ آپشنز ہیں تارا، زمین، جگنو، چراغ۔ یہاں پر شاعر جو ہے جگنو کو چھوٹا سا چاند کہا ہے، لہذا صحیح جواب جگنو ہے۔ اگلا سوال، یہ قصیدے کا اہم جز ہے، تمہید، گریز، دعا، مدح۔ قصیدے کے عموماً 5 اجزاء ہیں، اس میں سے تمہید ہے پہلا، اس کے بعد دوسرا گریز ہے، تیسرا مدح ہے، چوتھا مدعا ہے،
5واں جو ہے یہ دعا ہے۔ یہاں پر سوال ہے اہم جز، قصیدہ کا اہم جز جو ہے وہ مدح ہوتا ہے، چونکہ قصیدے کا مقصد ہی تعریف کرنا ہوتا ہے، مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کو۔ قصیدے کے 2 موضوع بھی ہیں، وہ ہے ایک مدح، دوسرا حجو۔ اگلا سوال، رضائے جواہر ان کا مجموعہ کلام ہے۔ اسماعیل میرٹھی، حیدر بیابانی، بہزاد لکھنوی، نذیر اکبر آبادی۔ رضائے جواہر یہ اسماعیل میرٹھی کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال، یہ خاتم الکلام کہلاتے ہیں۔ انیس غالب میر اقبال۔ انیس کو مرثیہ نگاری میں کمال کا درجہ حاصل ہے، اور مرثیوں میں انہوں نے اتنے اچھے مرثیے لکھے ہیں کہ باقی شعراء نے انہیں خاتم الکلام کہا ہے، یعنی ان سے ہٹ کر ان کے جیسا کوئی اور جو ہے مرثیہ نگاری میں قلم اٹھا نہیں سکتا۔ ان کے کلام کو تمام کلاموں پر مرثیہ نگاری میں بہت افضلیت حاصل ہے، اس لیے انیس کو خاتم الکلام کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، نظم وطن کی شان کے شاعر ہیں۔ جانثار اختر، فانی بدایونی، علامہ اقبال، ماہر القادری۔ جانثار اختر وطن کی شان نظم کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال، لڑکی بھی رحمت ہے سبق کے مصنف ہیں۔ اسماعیل میرٹھی، ڈاکٹر عمران مشتاق، ڈاکٹر ذاکر حسین، سیدہ فرحت۔ ڈاکٹر عمران مشتاق جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، موج تبسم، بحر تبسم، طوفان تبسم، سودیشی ریل، بکواس، کتیا، سسرال وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ شوکت تھانوی، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پریم چند۔ یہ تمام تصانیف جو ہے شوکت تھانوی، جن کا اصل نام محمد عمر ہے، ان کے ہیں، اور یہ جو اوپر کے تینوں مصنفین ہیں یہ تینوں جو ہے مزاح نگار ہیں، مزاح نگار۔ پریم چند ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں، اور پریم چند کو افسانہ نگاری میں بہت اہمیت حاصل ہے، افسانوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، جانچ جو دوران تدریس کی جاتی ہے، تشخیصی، تشکیلی، مجموعی، یونٹ ٹیسٹ۔ تشخیصی جانچ سبق کی شروعات میں کی جانے والی جانچ ہے، تشکیلی جانچ سبق کے دوران کی جاتی ہے، مجموعی جانچ سبق کے آخر میں کی جاتی ہے، لہذا صحیح جواب ہے تشکیلی جانچ، فارمیٹیو ٹیسٹ کی مثال ہے۔ درج ذیل میں سے یہ درسی کتاب کی خوبی نہیں ہے۔ آپشنز ہیں، دلکش سر ورق، خوبصورت اور رنگین تصاویر، مضامین میں تنوع یعنی ڈائیورسٹی، مضامین کے اندر مختلف قسم کے مضامین شامل ہونا، زیادہ قیمت۔ تو اوپر کے تینوں آپشن جو ہے صحیح ہیں، جبکہ زیادہ قیمت یہ ایک درسی کتاب کی اچھی خوبی نہیں ہے۔ نیکسٹ، منصوبہ سبق کے مراحل کو پیش کرنے والا، ہربرٹ، پیستالوجی، بلوم، وائگاٹسکی۔ لیسن پلان کے سٹیپس کو جو ہے پیش کرنے والا وہ ہربرٹ ہے۔ آج کل جو ہم لیسن پلان استعمال کرتے ہیں اسے ہربرٹی منصوبہ سبق کہتے ہیں۔ نیکسٹ، طلباء میں الفاظ کی ادائیگی اور تغیر لحن کی جانچ اس سے کی جاتی ہے۔ خاموش مطالعہ، بلند خوانی، املا نویسی، پروجیکٹر۔ خاموش مطالعہ کے 2 مقاصد ہیں، ایک زود خوانی یعنی بہت تیز رفتاری سے پڑھ لینا، اور دوسرا مطلب فہمی۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، مطلب فہمی یعنی سمجھنا۔ بلند خوانی کے مقاصد جو ہے یہ بچوں کی الفاظ کی ادائیگی کو جانچ کرنے کے لیے، تغیر لحن کو اور اسلوب کو جانچ کرنے کے لیے، کہاں بچہ جو ہے رک رک کے پڑھتا ہے، کہاں جذبے کا اظہار کرتا ہے، وہ سب جانچ کرنے کے لیے بلند خوانی استعمال کی جاتی ہے۔ املا نویسی ڈکٹیشن کو کہتے ہیں، یہ ہجے سکھانے کا بہتر طریقہ ہوتا ہے، ہجے سکھانے کا بہتر طریقہ۔ پروجیکٹر جو ہے کسی چیز کو پروجیکٹ کر کے، کسی کتاب کے حصے کو
یا تصویر کو بچوں کو دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک آلہ ہے، لہذا صحیح جواب ہوا بلند خوانی۔ اگلا سوال، کسی بھی موضوع کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے۔ بیان، تبصرہ، بحث و مباحثہ، تقریر۔ بیان کہتے ہیں کسی منظر کی غیر موجودگی میں منظر کشی الفاظ میں کرنے کو، اور تبصرہ کہتے ہیں کسی موضوع کا تجزیہ کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کو۔ بحث و مباحثہ کہتے ہیں دلائل کے ذریعے کسی بات کو بحث کرنے کو۔ تقریر کہتے ہیں جوش و جذبات جس بیان کے اندر شامل ہو جائے وہ تقریر ہو جاتی ہے، لہذا صحیح جواب ہے آپشن بی، تبصرہ۔ یہ آخری سوال، یہ اردو کی تدریس کا کلچری مقصد نہیں ہے۔ ذوق سلیم کی تربیت، اخلاق کی تربیت، فیصلہ اور تخیل کی مشق۔ یہ اور چوتھا جو ہے پڑھنا لکھنا۔ اوپر کے تینوں، ذوق سلیم کی تربیت، اخلاق کی تربیت، فیصلہ اور تخیل کی مشق، یہ تینوں جو ہے کلچری مقاصد ہیں، جبکہ پڑھنا اور لکھنا یہ اردو سیکھنے کا افادی مقصد کہلاتا ہے، لہذا آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ فار مور ویڈیوز اینڈ لیٹسٹ اپڈیٹس پلیز follow our YouTube channel Learn with Azad.